अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। अब तो पाकिस्तान में रात के 2:30 बज चुके हैं जिस वक़्त मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, और ये कोई ढंग का वक़्त नहीं है वीलॉग करने के लिए। मेरे खिलाफ पहले भी इस हवाले से बहुत शिकायत है, बड़ी कंप्लेंट है। पाकिस्तान की तरफ से होती है कि मैं, बल्कि इवन बरतानिया की तरफ से भी होती है कि मैं वीलॉग करते हुए बहुत देर कर देता हूँ। मैं अपने डिफेंस में कुछ थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब से यहाँ ईस्ट कोस्ट में सुबह हुई है, मैं एक लोकल सबवे सैंडविच प्लेस के ऊपर बैठा पाकिस्तान और दुनिया भर की डेवलपमेंट्स का एनालिसिस कर रहा था। बेतहाशा नोट टेकिंग मैंने की। ये देखें, ये सबवे का टिपिकल नैपकिन पेपर है जिसके कई पेजेस जो हैं, जो मैंने भरे हुए हैं नोट से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तकरीबन 5 पेजेस जो हैं, मैंने इसकी नोट टेकिंग की। और जितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई और दुनिया भर में डेवलपमेंट्स हुई, फ्रांस में क्या सूरत हाल डेवलप कर रही है, फ्रेंच एलीट और फ्रेंच जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इन वाकयात की तरफ किस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्या एक रिएक्शन डेवलप हो रहा है। स्वीडन में जो कुरान बर्निंग का वाकया हुआ, उसके पीछे किस किस्म के मुहरकात हैं। और फिर पाकिस्तान की जो बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद जो हैं, उनको एक अदालत के जरिए डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया है। वहाँ एक नया क्राइसिस, पॉलिटिकल बहरान जो है पैदा हो गया है। ये आखिरी मेरा ख्याल है हुकूमत थी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कहीं पर भी पाकिस्तान में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और उसे किस तरह से ख़त्म कर दिया गया। इससे हमें क्या पता चलता है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। इमरान खान ने जो एक पिटिशन मूव की हुई थी, उनके वकला ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो एक फैसला था 3 मेंबर बेंच का, जिसमें इमरान खान, जहाँ कत्ल का केस है जो वकील का, उसमें जो पिटिशन काउंटर मूव की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने इमरान खान की पिटिशन को रद्द कर दिया। फिर खुद इमरान खान ने किन खदशात का इजहार किया, जो उन्होंने 34 मिनट का एक टेलीवाइज एक एड्रेस टू द नेशन किया, जो इमरान खान ऑफिशियल यूट्यूब पेज के ऊपर मौजूद है। उसे मैंने देखा, बड़े गौर से देखा। फिर उसकी 10 मिनट की जो एक समरी थी उसे देखा। फिर जितने वीलॉगर्स हैं प्रोमिनेंट, उन्होंने अपने किस किस्म का एनालिसिस ऑफर किया सूरत हाल में, उसे मैंने देखा। ट्विटर पे जो प्रोमिनेंट ओपिनियन मेकर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम अखबारात, ओपिनियन मेकर, ऑपेड पेजेस, को ज़्यादा होता नहीं वहाँ पे, लेकिन बहरहाल मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सब चीज़ों को देखता। और इनको देखने के बाद ये सारी नोट टेकिंग जो है मैंने जब कर ली, और मेरी एक थ्रस्ट, एक डेवलपमेंट, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन थी कि मैं क्या एनालिसिस ऑफर करूंगा और सीक्वेंस ऑफ आइडियाज मेरे क्या हैं। तो मैंने एक नई डेवलपमेंट देखी को 2.5-3 घंटे पहले, लिटरली आधी रात हो चुकी थी पाकिस्तान में जब वो डेवलपमेंट मंजर आम पे आई, और उसने मेरा सारा पर्सपेक्टिव जो है वो तब्दील कर दिया। अब आपके जहन में ये सवाल नेचुरली पैदा होना चाहिए कि वो ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में आधी रात के करीब जाके, जिसने मेरे पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया। मेरा सारी चीज़ जो मैं सोच रहा था उसे एक नई डायरेक्शन दी। वो डेवलपमेंट वो है जहां मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन को डे ऑफ कुरान डिक्लेयर कर देते हैं। अब जहन में ये रखें कि इससे 24 घंटे, 30 घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान अपनी एड्रेस टू द नेशन में, जो उनके इमरान खान ऑफिशियल पेज पे मौजूद है, जिसे ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब, 10 लाख के करीब, मतलब 8 साढ़े 8 लाख, 8 लाख के करीब लोगों से इस वक्त तक देख चुके हैं। उसमें वो लोगों से अपील करते हैं कि आप जुम्मे की नमाज के बाद आप एक इंतहाई पीसफुल प्रोटेस्ट करें स्वीडन में जो कुरान बर्निंग का वाकया हुआ है, अफसोसनाक वाकया हुआ है। अच्छा, अब इसका भी एक बैकग्राउंड है कि इमरान खान जब ये कहते हैं, इसको जहन में रखना चाहिए कि बहरहाल इमरान खान भी एक पॉलिटिशियन है, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, पीडीएम रजीम ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के लिए ये नामुमकिन बना दिया हुआ है कि इमरान खान ना तो कोई जलसा कर सकते हैं, ना रैली कर सकते हैं, ना जुलूस निकाल सकते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी तितर बितर हो गए। लेकिन अब से चंद हफ्ते पहले जब उन्होंने एक इस किस्म के 2 दफ़ा जलसा करने की कोशिश की थी, तो हुकूमत ने मुख्तलिफ तदाबीर के जरिए एक मार्शल सिचुएशन पैदा कर दी जमान पाक के आगे पीछे, और ऐसा लगता था कि जमान पाक से इमरान, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन थी, इमरान खान निकल ही नहीं सकते। अब इमरान खान ने जब इस प्रोटेस्ट की कॉल दी, तो मैं जब इस सारी डेवलपमेंट को देख रहा था, तो मेरे जहन में ठा करके क्वेश्चन पैदा हुआ कि इस पे हुकूमत किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। क्या हुकूमत इसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी? रास्ता रोकने की कोशिश करेगी तो मामला तो इसका दुनिया इस्लाम से ताल्लुक है, इसका ताल्लुक मजहब से ताल्लुक है। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, कैसे रोकेगी इस चीज़ को? और अगर इसको नहीं रोकती, तो जब लोग निकलेंगे मस्जिद के बाद, क्योंकि हुकूमत तो खुद तो कॉल दी भी नहीं थी, तो जब लोग निकलेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो जाहिर है इसको इमरान खान की पॉपुलैरिटी के साथ मंसूब किया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी? और अब आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत, उनकी ब्यूरोक्रेसी और पीडीएम रजीम के फैसला करता है कि हम इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं बाय सेइंग जिसके कुरान डे मनाया जाए। इन अदर वर्ड्स, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने लब्बैक कहा है इमरान खान की कॉल को। और यूं आप देख रहे हैं कि वो दो पाकिस्तानी सियासत के, वो दो धड़े
جن کا کسی بھی چیز کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکتا، مذہب اسلام کی حد تک کے اوپر یہ دونوں دھڑے جو ہیں بادل نہ خواستہ وہ ایک پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ پہلی جو برین ویو ہے، جو پہلا آئیڈیا ہے، جو پہلا ریئیکشن اور رد عمل ہے، وہ عمران خان کی طرف سے آتا ہے اور حکومت اس رد عمل کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب شہباز شریف کی حکومت صرف یہاں نہیں رکی، بلکہ شہباز شریف کی حکومت نے اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹ کانسل ہے HRC، اسے بھی اپروچ کیا ایک اپلیکیشن کے ذریعے، اور ان کو کہا ہے کہ فوری طور پر ایک یہاں پر اقوام متحدہ کی ہائی لیول میٹنگ ہونی چاہیے، اور اس میں اور بھی OIC کی کنٹریز کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اس سے پہلے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہے اس نے ایک باقاعدہ اس پہ پروٹیسٹ کیا، یہ جو 57 ممبر باڈی ہے جس کے آفیسز سعودی عرب میں ہے، اور اس کے پروٹیسٹ کرنے کے بعد سویڈن کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس نے ایک بہت ہی تفصیلی اپنا بیان جاری کیا ہے رد عمل کے طور پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ قرآن برننگ کے ان واقعات کی شدید مذمت کرتے۔ یہ جو واقعات ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے، اور کسی بھی طرح اس کو سویڈن کی حکومت کی آفیشیل پالیسی یا نرمی نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں تھوڑا سا، چونکہ میں نے کہا کہ میں نے ایون ڈائریکشن چینج کی ہے، تھوڑا سا میں انفارم یہ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو، آپ سب کو، بیکاز آئی ڈونٹ نو، آپ میں سے بہت سے لوگ بہت اویئر ہوں گے، اور بہت سے لوگ رہتے بھی یورپ میں ہیں، بہت سے لوگ ڈیولپمنٹس کو فالو بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دنیا اسلام میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر قرآن کو انسلٹ کرنا، قرآن کو برن کرنا یا اسلام کی توہین کرنے کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ شاید یورپین حکومتوں کی کوئی اس میں مرضی، منشا، حکمت عملی یا پالیسی جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور میں نے آج اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی۔ پہلے بھی خیر ریسرچ مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، شاید مجھے ایک سینس تھی بھی اس کی پہلے، لیکن میں اس کو بہت غور سے دیکھا ہے کہ ان معاملات ہیں کیا، اور اس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیلڈ تفصیلاً ویلاگ بنتا ہے کہ یورپ کے قوانین کے اندر کیسے ایک لیکونا یا ایک سپیس پائی جاتی ہے، اور وہ سپیس کوئی اسلام کے یا کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں وہ سپیس پائی جاتی، لیکن کیسے مختلف جو فسادی لوگ ہیں، جو شرارت کرنا چاہتے ہیں، جو ان لاز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان لاز کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی ایگو کی خاطر، اپنی خود پسندی کی خاطر یا اپنے سیاسی ایجنڈے میں ایک طوفان کھڑا کرنے کے لیے، اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کیس میں بھی جو سویڈن میں واقعہ ہوا ہے ابھی چند 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، یہ واقعہ جس شخص نے کیا ہے، سالوان ممیکا نام کا یہ شخص ہے، یہ عراقی ہے ہی، عراقی شہری ہے، یہ تو اس نے شاید فرانس میں پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا ہے، سوری سویڈن میں پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا ہے، اور اس نے، اچھا اب اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ اس نے کیا کیا، جنوری فروری میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا، وہ اس میں سالوان ممیکا نہیں تھا، اس میں کوئی اور شخص تھا، اور جب یہاں پر قرآن برنے کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ایک بہت ریئیکشن رد عمل ہوا، تو سویڈن کی پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ ویسے تو ان کے پاس کوئی لیگل ٹول نہیں ہے، کوئی بائبل کو جلانا چاہے، قرآن کو جلانا چاہے، تورا کو جلانا چاہے، ان کے پاس لیگل ٹول انسٹرومنٹ کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ انسائٹمنٹ ٹو ہیٹریڈ میں آتا ہے، اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اس شخص نے ایک لوور کورٹ سے جا کر سائٹنگ دا لاز، اس نے اس کی پرمیشن لی، جہاں اس نے کہا کہ یہ پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، یہ قرآن کو شاید برن بھی کرے گا، یہ عدالت کی غلطی ہے کہ انہوں نے اسے ہونے دیا۔ اور اس وقت بھی سویڈش پولیس اب یہ غور کر رہی ہے کہ چونکہ اس نے یہ تھریٹ دے رکھی ہے کہ اگلے 10 دن کے اندر یہ دوبارہ بھی اس قسم کی حرکت کرے گا، تو پولیس کی سوچ رہی ہے کہ اس کا راستہ جو ہے وہ کیسے روکا جائے۔ لاز کیوں اس قسم کے ہیں، ان کے اندر اس قسم کی سپیس کیوں پائی جاتی ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے حوالے سے میں ایک تفصیل ویلاگ کروں گا، میرا خیال ہے اس سے بہت سے لوگوں کو سمجھنے میں مدد بھی ملے گی۔ اور میرا استدلال یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس وقت تو لوگوں نے، میں نے نہیں دیکھا کہ مسلم دنیا میں کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے ہوں اس حوالے سے، لیکن ماضی میں چونکہ وائلنٹ پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں، میرا استدلال یہ ہے کہ یہ جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ایک شدت سے جو پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یہ بہت ہیلپ فل نہیں ہے، اور اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں کہ کیسے ویسٹرن اوپینین کو اور ویسٹرن جو گورنمنٹس ہیں اور جو لیگل انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں لیوریج کیا جا سکتا ہے، انہیں انگیج کیا جا سکتا ہے، انہیں انوالو کیا جا سکتا ہے اس صورتحال کا حل نکالنے کے لیے، بیکاز اس کا کوئی ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کا پرابلم ہے، اور یہ پرابلم اتنا سمپل اور اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ محض قرآن برننگ کے واقعہ روک لیں گے تو شاید آپ اس کا کوئی حل نکال پائیں گے۔ یہاں ایک خاصا بڑا قسم کا مسئلہ ہے اور وہ حل طلب مسئلہ ہے۔
اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں کہ عمران خان صاحب نے 24 گھنٹے پہلے جن خدشات کا اظہار کیا، آپ نے 34 منٹ کا جو ایڈریس ٹو دا نیشن ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا ایشوز اٹھائے، اور بڑے پرسویسو ایشوز بھی تھے، اور یہ بڑا ڈس ہارٹنگ بھی ہے یہ ایڈریس جب اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر سے ٹون اینڈ چینر ہے، اس میں سے جو ایشوز نکلتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، اس سے بڑی ڈس ہارٹنگ فیلنگ ہوتی ہے، بڑی ڈپریسنگ فیلنگ ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس طرف چلوں، تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہے لیٹسٹ، کہ کیسے چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید جو ہیں، انہیں ایک عدالت کے ذریعے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اب آن دا فیس آف اٹ تو یہ ہے کیس بڑا اسٹرانگ بنایا گیا ان کے خلاف کہ انہوں نے بار کاؤنسل میں اپنی جو ڈگری یونیورسٹی آف لندن کی دے رکھی تھی، جس کی بیسس پہ انہوں نے لیگل لائسنس لیا تھا، وہ ڈگری جعلی ہے، اور یونیورسٹی آف لندن نے کبھی اسے کنفرم نہیں کیا، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ انویلڈ ہے، یہ صحیح نہیں ہے ڈگری، اس کو جعلی قرار دے دیا، وغیرہ وغیرہ. یہاں تک تو بات خاصی کنونسنگ آپ کو نظر آتی. لیکن اب آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ خالد خورشید کی جو یہ حکومت تھی، جس کے وہ چیف منسٹر ہیں، یہ پاکستان کی کسی بھی جورسڈکشن میں، کیونکہ 6 جورسڈکشن ہے پاکستان کی: پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، آزاد جموں اینڈ کشمیر، اور جی بی. تو ان 6 جورسڈکشنز میں جہاں صرف اب سے چند مہینے پہلے تک، جنوری تک، 4 جگہوں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے: پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں، اور گلگت بلتستان میں. پنجاب میں اور کے پی کے اندر تو عمران خان نے اپنی اسمبلیاں خود ڈیزالو کی، اپنی حکومت گرائی ایز پر دی کانسٹیٹیوشنل فارمولا، جو انہوں نے خود اپنے ایڈریس ٹو دا نیشن کے اندر بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ میں نے تو ایز پر کانسٹیٹیوشن یہ اقدام اٹھایا تھا تاکہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جا سکیں، کیونکہ 34 منٹ کے ایڈریس میں. لیکن یہ دو جو جورسڈکشنز تھیں، ان کو آپ نے دیکھا کہ مختلف ہیلے بہانوں سے گرا دیا گیا. آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا گیا، وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب یہاں پر ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. اب یہاں پر جب الیکشن ہوئے تھے اور یہ حکومت بنی تھی 2020 میں غالباً، تو اپوزیشن جو ہے خالد خورشید کی، یہ پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے، جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے، جس میں پی 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 بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، جے یو آئی ایف بھی ہے، اور کچھ اور بھی دھڑے ہیں، انہوں کو ٹوٹل ان کے پاس 9 ووٹ تھے، جبکہ خالد خورشید کے پاس 22 ووٹ تھے. اور خالد خورشید جب زمان پاک آتے رہے، ان کے ساتھ گارڈ ہوتی تھی، ایک ایسی سٹیج بھی آئی کہ خالد خورشید کو ڈیٹین کر دیا گیا. پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کی حکومت نے خالد خورشید کی گارڈ، جو ان کے ساتھ گارڈز ہوتے تھے، اس حوالے سے خاصے انہوں نے بڑے گھٹیا قسم کے الزام بھی لگائے. اور آپ کو یہ بھی نالج ہے کہ جی بی کے اندر بڑے سخت جذبات بھی پائے جاتے ہیں، جس طرح سے جی بی کے چیف منسٹر کو ٹریٹ کیا گیا، وہاں پر ایسے جلسے وغیرہ بھی ہوتے رہے. لیکن اب اس حکومت کو گرا دیا گیا. تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا اسٹرانگ کیس بنایا گیا، بڑی ریسرچ کی گئی ہے، اور ایک پی 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 کے ایک لوکل ممبر پارلیمنٹ جو ہیں ان کے مخالف تھے، وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے پٹیشن لے کے. لیکن مجھے خاصا اس میں شک ہے کہ یہ محض پی 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 کے ممبر پارلیمنٹ تک کی واردات نہیں ہے، بیکاز میں اس کے براڈر بیک گراؤنڈ اور اس کے کانٹیکس کو دیکھ رہا ہوں، جس میں آزاد کشمیر کی حکومت بھی گرائی گئی، اب یہ حکومت بھی گرائی گئی ہے. اور اسی کانٹیکس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہاں پر ویسے تو بڑی ایبسولوٹ میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی، اور عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس کا بڑا غم و غصے کا اظہار بھی کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جتنے چیف منسٹر انہوں نے دیکھے، ان کو انہوں نے ڈیل کیا، اس میں سب سے جو بہتر پرفارمنس تھی وہ جی بی کے اس چیف منسٹر کی، خالد خورشید صاحب کی تھی. اور چونکہ پی ٹی آئی کی یہاں پر ایبسولوٹ میجورٹی ہے، ہم ان کی ریپلیسمنٹ کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے. اب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی یہاں پہ آیا ہے، جس میں وہ 9 کے 9 جو لوگ جو 2020 میں اپوزیشن میں تھے، ان کے سگنیچر سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو موو کیا گیا. اب اگر بات بہت سمپل سی ہو اور یہ معاملہ صرف ڈگری کا ہو، تو پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہاں بہت جلدی خالد خورشید کی ایک ریپلیسمنٹ لا سکے گی. لیکن مجھے شک ہے کہ شاید نہیں لا سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد خورشید کو ہٹایا جانا، تو ڈگری تو ڈھونڈ لی انہوں نے، کوئی لیکونا ڈھونڈ لیا ہوگا، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ محض پی 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 کے ممبر آف یعنی لوکل پارلیمنٹ کا نہیں ہے. اس کے اندر آپ کو کرش پی ٹی آئی کی پوری جو ایک پلاننگ یا اسٹریٹجی یا حکمت عملی آپ کو نظر آتی ہے. اور باوجود اس تمام اکثریت ہونے کے، جنہوں نے خالد خورشید کو ہٹایا ہے تھرو دی ہائی کورٹ، انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوگی کہ اب یہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں بن سکے گی. اچھا، اب یہاں پر یہ سوال بھی پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ الزام تو بہت ہے کہ انہوں نے اپنی حکومتیں خود ختم کی، لیکن آزاد کشمیر اور جی بی کی جو گورنمنٹ ان کی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس خدشے کو یا الزام کو بہت تقویت ملتی ہے کہ ایک پلان، ایک اسکرپٹ، ایک منصوبہ ایگزسٹ کرتا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہیں پر بھی سروائیو نہیں کرنے دینا. اور اگر پنجاب اور کے پی میں خیر مشکل ہو جاتا، لیکن پنجاب میں بھی
جہاں بہت ہی سلم میجورٹی تھی، تو عمران خان کی گورنمنٹ کو بہت دیر چلنا نہیں تھا. اگر خود ڈیزالو نہ کرتے تو اس نے ویسے بھی شاید نہیں چلنا تھا. دس ناؤ برنگز می، جو عمران خان کا ایڈریس ٹو دا نیشن تھا 34 منٹ کا، جس کی ایک بیڈلی ایڈیٹڈ 10 منٹ کا ورژن بھی پی ٹی آئی آفیشیل، جو عمران خان آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کی ٹیم نے رکھا ہے. اینڈ دیٹس ویری بیڈلی ایڈیٹڈ ورژن آف دیٹ، جو 34 منٹ کی ایکچوئل چیز ہے. اب اس 34 منٹ کے ایڈریس کی جو مین تھرسٹ ہے، اس میں عمران خان نے یہ کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف 170 کے قریب، 160 170 کے قریب میرے خلاف کیسز ہیں. اور میں کل بھی، یعنی آج منگل کا جو دن تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ ایڈریس کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں پیش ہو رہا ہوں دوبارہ ضمانتوں کے لیے. 17 سے زیادہ کیسز میں ضمانت پہ ہوں، یا 17 کیسز میں ضمانت کے اوپر ہوں. اور کسی بھی کیس میں جب میری بیل ریجیکٹ ہوگی تو مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس کے آگے مجھے نہیں پتا کہ پھر کیا ہوگا. اس لیے میں آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں کہ جو مختلف کیسز انہوں نے، خاص کر کے 7 کیسز کا انہوں نے نمبر لیا، اور پھر اس کا انہوں نے ایک ایک کر کے ذکر بھی کیا کہ یہ کیسز اس قسم کے ہیں جس میں یہ مجھے گرفتار بھی کر سکتے ہیں اور لمبا ٹرائل والا بنانے کا یہ سوچ رہے ہیں. اور ان کیسز میں انہوں نے بہت اچھا جو ایکسپلین کیا، وہ انہوں نے 2 کیسز کو بہت اچھا ایکسپلین کیا. ایک القادر ٹرسٹ کے کیس کو، اور دوسرا انہوں نے جو کوئٹہ میں ایک وکیل صاحب کے مرڈر کا کیس ہے، اس سے انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. وکیل کے مرڈر کے کیس میں انہوں نے کہا کہ دن کے 10:30 بجے یہ جو وکیل ہیں ان کا قتل ہوتا ہے. 11:30 بجے کوئٹہ کی پولیس اس کیس کی FIR کاٹتی ہے 1 گھنٹے کے بعد. اور 2:30 بجے عطا تارڑ صاحب، جو شہباز شریف صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک پریس کانفرنس کر ڈالتے ہیں جس میں اس قتل کا الزام عمران خان کے، یعنی میرے اوپر لگا دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اور اس کے فوراً بعد جو یہ وکیل صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے، جن کا قتل ہوتا ہے، ان کے صاحبزادے کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے، ڈیٹین کر لیتی ہے، اور 12 گھنٹے تک ان کو ڈیٹینشن میں رکھتی ہے. اور 12 گھنٹے کی ڈیٹینشن کے بعد یہ وکیل صاحب کے صاحبزادے جو ہیں، وہ جو باہر نکلتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے، مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان نے میرے باپ کا قتل کروایا ہے، بیکاز میرے باپ نے عمران خان کے خلاف ایک پٹیشن ڈال رکھی تھی. عمران خان اپنے اس ایڈریس میں یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ میرے خلاف اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میرے خلاف یہ پٹیشن اس وکیل نے ڈالی ہے، کیوں ڈالی ہے، کس مسئلے میں ڈالی ہے. کہ میں نے سنا بھی ہے کہ کوئٹہ میں میرے خلاف کوئی نئی پٹیشن آ گئی ہے، تو میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت یا کوئی سگنیفیکنس نہیں تھی. اور میں کئی ویلاگز میں، 2-3 ویلاگز میں پہلے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جس آدمی کے خلاف مرڈر کے بھی کیسز ہوں، ٹریزن کے بھی کیسز ہوں، کنٹمپٹ کے بھی کیسز ہوں، کرپشن کے بھی کیسز ہوں، اس وقت 160 تھے، اب 170 ہو چکے ہیں. اس کے نزدیک ایک نئے کیس کی، ایک ان نون ریلیٹیولی لیک کلسٹر وکیل اگر کوئٹہ میں کوئی کانسٹیٹیوشنل کیس کر دیتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور میں نے تو خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مرڈر بھی اس رجیم نے کرایا ہو، مجھے اس میں شک رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اس میں ایکسپلین کیا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک پوسٹر اور تصویر دکھائی کہ کیسے یہ وکیل صاحب جو ہیں، ان کی شدید قسم کی خاندانی دشمنیاں رہیں پورے علاقے کے اندر، ٹرائبل لیول پہ. اور ان وکیل صاحب کے خلاف عمران خان نے باقاعدہ ایک پوسٹر اور تصاویر کے ذریعے دکھایا کہ لوگ ان کے جو مخالف ہیں، وہ چند ہفتے پہلے یا چند دن پہلے تک ان کی باقاعدہ تصویر لگا کے مظاہرہ کرتے رہے ہیں کہ یہ وکیل صاحب جو ہیں، جن کا اب قتل ہو گیا ہے، یہ ریسپانسبل ہیں کسی اور اپنے مخالفین کے خاندان میں قتل کروانے کے لیے. اور ان کے خلاف دوسرے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرتے رہے. اور پھر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ ان وکیل کی 2 بیویاں ہیں، اور دوسری بیوی جو ہے، انہوں نے پہلے بھی الزام لگایا کہ خاندانی دشمنی ہے. انہوں نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جن پہ کہ ان کی اہلیہ کو شک ہے کہ انہوں نے ان کا قتل کروایا. عمران خان صاحب نے اس کی بڑی اچھی ایکسپلینیشن دی. لیکن اس کے ساتھ ہی اب ذہن میں یہ رکھیں کہ باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب کا یہ کیس ٹوٹلی، یعنی کیا میں لفظ استعمال کروں، میں نے بہت ویلاگز پہلے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، الفاظ اپنے معنی کھو چکے ہیں، ورڈز have lost their meaning. باوجود اس کے کہ کیس بالکل بے تکا ہے، خالصتاً پولیٹیکل کیس کے اوپر عمران خان کے اوپر یہ قتل پھینک دیا گیا ہے، جس کی کوئی سینس نہیں ہے، ماسوا اس کے کہ جو چیز ملے وہ عمران خان نے کرائی ہے. یوکرین کی جنگ عمران خان نے کروائی ہے، دنیا کا فائنینشیل کرائسس عمران خان نے پیدا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ عدالتی سلسلہ کس قسم کا ہے جہاں سے اتنے بے تکے اور فضول کیس میں بھی عمران خان کو ریلیف نہیں مل رہی. اس سے ہم پاکستان کے کرمنل جوڈیشل سسٹم کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کریں؟ یعنی بلوچستان کی جو ہائی کورٹ ہے، جہاں عمران خان کے وکیل گئے ہیں اس حوالے سے ریلیف لینے کے لیے، اور بہت بے تکا کیس ہے، ریلیف مل جانی چاہیے تھی، وہاں جو 3 ممبر بینچ ہے، 2 ممبر ڈویژن تھا، یہ 3 ممبر تھا، آئی تھنک 2 ممبر ڈویژنل بینچ تھا،
جس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خود اس میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو کمیشن بنایا تھا وفاقی حکومت نے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. تو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے یہ چیز بہت چھپ چکی ہے کہ ان کے پی ڈی ایم کی حکومت سے بہت ہی اچھے قریبانہ قسم کے ان کے تعلقات ہیں. تو انہوں نے اس کو رد کر دیا. اب بلوچستان ہائی کورٹ کے اس 2 ممبر ڈویژنل بینچ کے فیصلے کے خلاف عمران خان کے وکلا جو سپریم کورٹ میں گئے، وہاں بھی ٹیکنیکل بنیاد پہ سپریم کورٹ کے 2 ممبر بینچ نے، جس میں جسٹس اعجاز الحسن اور بہت اچھے یعنی جج صاحب جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ جو ہیں عائشہ ملک، انہوں نے اس کے رد کر دیا ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک 3 ممبر بینچ بنانا چاہیے، اس لیے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ممبر بینچ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا 2 ممبر بینچ جو ہے وہ ریلیف نہیں دے سکتا. اس سے پہلے میں نے سنا تھا کہ ہائی کورٹ کا 2 ممبر بینچ ریلیف نہیں دے سکتا، بیکاز سپریم کورٹ ایک اپر لیول فورم ہے، اور اس کے تو اپیرنٹلی لاجک تو یہ کہتی ہے کہ وہاں سے ریلیف ملنی چاہیے تھی. لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ٹیکنیکل ہے، یہاں پہ پریشر یہ ہے کہ ریلیف نہیں دینی، بہرحال ریلیف نہیں ملی. تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ایک بینچ نے عمران خان کو مزید 14 دن کی اس کوئٹہ کے کیس پہ ریلیف دی ہوئی ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ کیس ٹوٹلی نان سینسیکل ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کی کوئی تک نہیں ہے، یہ کلیئرلی میلافائڈ ہے، یہ کلیئرلی پولیٹیکل کیس ہے. عمران خان فارمر پرائم منسٹر ہے، نظر آ رہا ہے کہ اس کے خلاف یہ جعلی کیس بنایا گیا ہے قتل جیسے سنگین مقدمے کا. وہ 3 مختلف عدالتوں میں جا رہا ہے، اس کو کہیں سے بھی کوئی پراپر ریلیف جو ہے وہ نہیں مل رہی. اور جنہوں نے یہ کیس بنایا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری ہو، یا گرفتاری کی تلوار عمران خان کے سر کے اوپر لٹکتی رہے، اور عمران خان کو اس کے لیے کوئٹہ جانا پڑے. کوئٹہ میں جا کے اگر آپ عمران خان کو گرفتار کر لیں، عمران خان کو کوئٹہ بیٹھنا پڑے، تو یہاں آپ کو ایک کلیئر اسٹریٹجی جو ہے پولیٹیکل نظر آتی. یہی صورتحال باقی سارے کیسز کی ہے، جہاں اس سے پہلے کہ باقی کیسز میں عمران خان نے کیا ذکر کیا. اب اس چیز کو بھی لیا ہے کہ صادق سنجرانی جو اس وقت ایکٹیو پریزیڈنٹ ہیں، پہلے تو میں تھوڑا سا اس سے مجھے پریشانی ہے کہ جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان سعودی عرب چلے گئے حج کرنے کے لیے، کیا پہلے انہوں نے حج نہیں کیا ہوا تھا؟ یہ پہلی دفعہ وہ حج کرنے چلے گئے ہیں اس موقع پہ آفیشیل طور پر، یہ پہلے حج کر چکے ہیں اور اس موقع پہ ان کو خیال آیا کہ مجھے حج کرنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ حج، عمرہ اور ہیلتھ، تیسری چیز ہیلتھ کاز ہے، اس کا پولیٹیکل استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کیا پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی جو ہے اس سٹیج کے اوپر خود سے جانا چاہتے تھے حج کرنے، یا ان کو کہا گیا کہ آپ حج کرنے چلے جائیں، ان کو پرسویٹ کیا گیا آپ حج کرنے چلے جائیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال ان تمام چیزوں کے. لیکن صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں آرڈینریلی اسپیکنگ، اور جو اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، انہوں نے منڈے کی رات کو جلدی 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 انہوں نے نیب کا ایک ایمنڈڈ آرڈیننس نکالا. اب ذہن میں یہ رکھیں کہ آرڈیننس پریزیڈینشل نہیں نکل سکتا اگر اسمبلی کا ایک سیشن یعنی نیشنل اسمبلی ان سیشن ہو. اور نیشنل اسمبلی ان سیشن ہے اور تھی، اور 24 جون کو جب اس نے بجٹ پیش کیا تو اس کا سیشن ختم نہیں ہوا، اسے محض ایڈجورن کیا گیا ٹل 17 جولائی. لیکن منڈے کے دن میں نیشنل اسمبلی کے سیشن کو پروروگ کر دیا گیا تاکہ یہ آرڈیننس ایشو ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ آرڈیننس بڑی نیب کا جو امینڈمنٹ آرڈیننس ہے اس کی بڑی اہمیت ہے حکومت کے لیے. اب آرڈیننس ہے کیا؟ آرڈیننس کے ذریعے جو نیب کی ڈیٹینشن کرنے کی یعنی گرفتار کرنا اور ڈیٹین کرنے کی جو مدت ہے، جو پہلے میکسیمم 14 دن تھی، اور 14 دن اس لیے تھی کہ مئی 2022 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے بڑے ہائی مورل گراؤنڈ میں نیب کی جو ڈیٹینشن کا ٹائم پیریڈ پہلے 90 دن چلا آ رہا تھا غالباً 2013-14 سے، جب کراچی کوآپریشن آف سارا کہانی تھی، اس کو انہوں نے اس کو نیب کے اس 90 ڈیز ٹائم پیریڈ کو انہوں نے ریڈیوس کر کے 14 دن کیا. اور اس کے اوپر انہوں نے جتنے بھی پولیٹیکل براؤنی پوائنٹس تھے وہ انہوں نے لیے. اس کے حوالے سے بہت سی تقاریر آپ کو ابھی بھی آپ کو اخبارات میں مل جائیں گی. تو اب اس 14 دن کو نہ صرف 30 دن کر دیا گیا تھرو دس پریزیڈینشل آرڈیننس، بلکہ اس میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی نیب کے ساتھ کوآپریٹ نہ کر رہا ہو تو بھی نیب اس کو 30 دن کے لیے گرفتار کر سکتی ہے. اب پھر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے حکومت نے اس کی کوئی وضاحت تو نہیں کی کہ ان کو یہ پریزیڈینشیل آرڈیننس کی ضرورت کیوں اچانک پڑ گئی، اور وہ بھی اتنی اچانک کہ آدھی رات کو اس کا آرڈیننس ایشو کروانا پڑ گیا، اور باقاعدہ سیشن اسمبلی کا پروروگ کر کے کروانا پڑ گیا، ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ سے کرانا پڑ گیا. تو وجہ تو انہوں نے کوئی نہیں بتائی، لیکن عام اس کا قیاس ہے کہ اس کا تعلق بھی عمران خان اور ان کی اہلیہ کے اوپر کیسز ہے. تو
پھر اس لحاظ سے کہ عمران خان کو تو شاید منگل کے دن نیب گرفتار بھی کر سکتی تھی، لیکن نیب نے گرفتار ان کو بہرحال نہیں کیا. لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مزید ایڈیشنل لیگل ٹول جو ہے وہ نیب کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ جب چاہے اس بنیاد کے اوپر بھی عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نیب کے ساتھ کوآپریٹ جو ہے وہ نہیں کر رہے. اب یہ ہو گئی ایک کی ڈیولپمنٹ. ایک دوسری امپورٹنٹ ایکسپلینیشن وہ ہے جو عمران خان نے دی ہے ریگارڈنگ دی توشہ خانہ کیس. نہیں سوری، توشہ خانہ کی تو انہوں نے دی ایکسپلینیشن ساری کہ توشہ خانہ کے کیس میں پرائس ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ایک یا تو ایف پی آر سے کی جاتی ہے یا انڈیپینڈنٹ اپریزل کی جاتی ہے پرائم منسٹر کو. یہ مجھے تو صرف ملٹری سیکرٹری ایم ایس نے آ کے بتایا کہ اتنی پرائس ڈٹرمنیشن ہے، میں نے اس کے حوالے سے پے کیا. پرائس میکینزم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بہت بہتر ایکسپلینیشن جو انہوں نے دی وہ انہوں نے دی ہے ریگارڈنگ دی القادر ٹرسٹ کیس، وہ بہت ہی کنونسنگ. باقی ساری چیزوں کو ایکسپلین کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھیے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ گئے. الزام یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے، وہ کیبنٹ نے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس نہیں جانے دیے. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ فنڈ اور پیسے سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہیں تو ایک کیبنٹ فیصلہ کرے، فیصلے کو ریورس کر دے کیبنٹ اپنے، اور سپریم کورٹ سے ان فنڈز کو لے کر انہیں وفاقی حکومت کو ٹرانسفر کر دیا جائے. تو اس میں کیس اتنا بڑا بنتا کیا؟ یہ بڑی مؤثر پرسویسو ایکسپلینیشن انہوں نے اس کی دی ہے. یہ اور بات ہے کہ یہاں کون سن رہا ہے، یہ کون سننے کے لیے تیار ہے. اچھا، سمنگ اپ میں کچھ جملے ایڈ کر دوں کہ عمران خان کا جو یہ 34 منٹ کا ایڈریس ٹو دا نیشن ہے، جس کی 10 منٹ کی بیڈلی ایڈیٹڈ ورژن بھی رکھا ہوا ہے عمران خان آفیشیل یوٹیوب کے اوپر، اس میں ایک بڑی سینس آف ڈیسپریشن جو ہے وہ بڑی انمسٹیکیبل ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کے اندر ایک پازیٹیو چیز دیکھنے کی بات کرتے ہیں کہ یہ کہہ دیا، یہ ہو گیا، فلاں غلط ہو گیا، فلاں ٹھیک ہو گیا. لیکن مجھے اس میں ایک بہت سینس آف ڈیسپریشن نظر آتی. میں نے اس کو 2 دفعہ فارورڈ ریوائنڈ کر کے بار بار غور سے سنا. اس کی میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ میں نے کتنے نوٹ ٹیکنگ اس کی ہے. مجھے اس میں بڑی ایک سینس آف ڈیسپریشن نظر آتی ہے. وہ سینس آف ڈیسپریشن یہ ہے کہ یہ بڑا کلیئرلی ویزیبل ہو جاتا ہے اب تک کہ عمران خان کی پالیٹکس کی جو بہت بڑی اسمپشن ہے گزشتہ 14-15 مہینے کی، وہ اس چیز کے اوپر رلائی کرتی ہے کہ بہرحال پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں ایک آئین ہے، پاکستان میں رول آف لا ہے، پاکستان میں ہائی کورٹس ہیں، پاکستان میں سپریم کورٹ ہے، پاکستان میں حکومتوں کے فیصلے جو ہیں وہ سبجیکٹ ٹو سپریم کورٹ ریویو اور چیلنج ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک ڈھانچہ ہے. بلکہ سب چیزوں کو اگر آپ ایک سائڈ پہ کر دیں تو عمران خان کی ایک بہت بڑی معاف کیجیے گا جو اسمپشن رہی ہے وہ یہ رہی ہے، جس کا بار بار عمران خان نے میرا خیال ہے سینکڑوں دفعہ ذکر کیا، کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوری. اچھا، اب جب عمران خان یہ بار بار کہتے رہے کہ یہ اب وہ پرانا زمانہ نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ان ادر ورڈز عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں حکومتیں جو کچھ کرتی ہیں، جو ظلم و ستم کرتی ہیں، جو اب زیادتی کرتے ہیں، جو تضاد و کانٹرڈکشن ہے، یہ چھپا ہوا نہیں رہتا، یہ لوگوں کے اور سامنے آ جاتا ہے. تو اب لوگوں کے سامنے پاکستان کا نظام کا جتنا بھی تضاد ہے، جو ٹرینی ہے، جو ظلم ہے، جو جبر ہے، وہ تو لوگوں کے سامنے. لیکن اس کے اوپر پبلک آؤٹ ریچ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، جو عمران خان کے ٹھیک ہے کہ حکومت نے سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن بڑا کیا، میڈیا کو بہت انہوں نے سپریس کیا، لیکن اس کے باوجود جو چیزیں ہیں وہ پھر بھی ویزیبل ہیں. عدالتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے اوپر 170 کیسز جو بنے ہیں وہ کس قسم کے ہیں، یہ قتل کے کیسز جو ہیں اس کا کیا جواز بنتا ہے. تو چیزیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیزیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں. دین ویئر از دی پبلک آؤٹ ریچ؟ وہ کہاں ہے؟ لوگوں کا ریئیکشن اور رد عمل جو ہے وہ کہاں ہے؟ جو عمران خان کا بار بار کہنا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا تو یہی کر سکتا ہے نا کہ چیزوں کو لوگوں کے سامنے لے آئے. اور جب آپ آؤٹ ریچ کی بات کرتے ہیں، ریئیکشن کی بات کرتے ہیں، تو ریئیکشن تو پھر صرف عمران خان کے سپورٹرز کا نہیں بنتا تھا، یہ صرف کوئی تحریک انصاف کا نہیں بنتا، وہ مڈل گراؤنڈ کا بنتا ہے. یعنی وہ لوگ جو عمران خان کے سپورٹر نہیں ہے، جو اس کی پولیٹیکل سپورٹ نہیں کرتے، اس کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، ان کا کیا ریئیکشن ہے، ان کا کیا رد عمل ہے. جس طرح سے اعتزاز احسن جو تحریک انصاف میں نہیں ہے، یہ لطیف کھوسہ تحریک انصاف میں نہیں ہے، یا سینیٹر مصطفیٰ جو ہے وہ تحریک انصاف میں نہیں ہے. تو جو لوگ عمران خان کے ایکٹیو سپورٹر نہیں ہیں، ان کا کیا ریئیکشن اور رد عمل ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی جو پاکستان کے مڈل گراؤنڈ کے لوگ ہیں، جو سو کالڈ عمران خان کے سپورٹ سسٹم سے باہر ہیں، انہیں بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ کس قسم کی صورتحال پاکستان کے اندر ڈیولپ کر چکی ہے. ان کو اس کا ادراک جو ہے وہ نہیں ہے. اور اس کی اہمیت یہ ہے، میں ایک ایگزامپل دے کے بات ختم کرتا ہوں.
2012 کے دسمبر میں دلی کے اندر ایک ریپ ہوا اور ریپ کے اندر اس لڑکی کو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس میں ایک 22 سالہ نوجوان لڑکی تھی۔ اچھا، اب ریپ ہندوستان کو کئی دفعہ ریپستان بھی کہا گیا ہے، الزام لگا، بہت بڑا ملک ہے، 1.4 بلین کی آبادی، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی۔ ہندوستان کے طول و عرض میں بہت ریپ ہوتا ہے، بہت قتل بھی ہوتا ہے، لیکن جب دلی کے اندر یہ ریپ ہوا اور قتل ہوا تو اس کے خلاف ایک بڑا میسو آؤٹریج ہوا، جس کے نتیجے میں ان چار جو نوجوان تھے ان کی کنوکشن ہوئی اور 2020 کے اندر ان کو سزائے موت بھی ملی، تہاڑ جیل کے اندر ان کو ہینگ کر دیا گیا۔ پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی بے تحاشا ریپ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی بے تحاشا قتل ہوتا ہے، لیکن اگر لاہور کے کسی سینٹرل چوک کے اندر قتل ہوگا تو پھر آپ اسیوم کرتے ہیں کہ پبلک آؤٹریج ہوگا۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے پولیٹیکلی وہ پاکستان کی بالکل پبلک کی فل اویئرنیس کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی آپ کو اس کے اوپر جینون آؤٹریج نظر نہیں آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس پہ آپ سوچتے رہیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے۔